अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी और आज मेरे साथ हैं नहीदा राजपूत। अस्सलाम वालेकुम नहीदा, कैसी हो आप? और उम्मीद करते हैं हमारे नाज़रीन भी ठीक ठाक होंगे, माशाल्लाह खैर आफियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। आज का दिन रहमतों वाला दिन है, बरकतों वाला, फजीलतों वाला दिन है, तो यकीनन आज के दिन के कुछ काम भी सर अंजाम दें। गुस्ल करें, पाक साफ़ कपड़े पहनें, खुशबू लगाएं, दूध पाक का कसरत से विद करें, नमाज की पाबंदी और दुआ ज़रूर कीजिएगा। दुआओं की जब बात करते हैं तो जहाँ हम नहीं अपने लिए तो हर कोई दुआ करता है, अपने लिए आप दुआ करें, वहीं पे आप अपने अजीज़ों को अपनी दुआओं में शामिल रखें और सच टीवी की, सच सवेरा की टीम को, मैनेजमेंट को स्पेशली अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और इस वक्त जब हम बात करते हैं मुल्क के हालात देखते हैं तो मुल्क की अमन और सलामती के लिए भी आज ख़ुसूसी जो है वो दुआ कीजिएगा। आपको पता है सच सवेरा में बहुत ही खूबसूरत मौज़ूआत का इंतखाब किया जाता है और मैं हमेशा नहीदा क्रेडिट अपनी टीम को देती हूँ कि असर हाजिर को मद्देनज़र रखते हुए माशाल्लाह मौज़ूआत का इंतखाब होता है और यकीनन ऐसे ही टॉपिक्स में हमें गुफ्तगू की ज़रूरत है, अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। आज भी बहुत ही अहम हमारा मौजू है, वो क्या है ये नहीदा से जानते हैं। जी बहुत शुक्रिया महविश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। महविश, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही सुकून देने वाला और लुत्फ़ देने वाला टॉपिक है, क्योंकि हर चीज़ का ना एक मरकज़ व महवर होता है। एग्जैक्टली हमारे ईमान का, हमारी कुल कायनात का, हमारी ज़िंदगियों का मरकज़ व महवर जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत है और आपकी ज़ात मुबारक है। तो आज हम बात करेंगे कि सीरत मोहसन इंसानियत अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हमारी ज़िंदगी। आज हम बतौर मेंटोर, बतौर एन आइडियल पर्सनैलिटी कैसे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आज की करंट ज़िंदगी में, इस 21st सेंचुरी में ले सकते हैं, इस पे डिस्कशन करेंगे। बहुत खूब माशाल्लाह, हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत टॉपिक का इंतखाब किया गया और मैं एक दफ़ा फिर अपनी टीम को इस पर क्रेडिट देती हूँ कि वाकई इस टॉपिक पे हमें डिस्कशन करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी को परफेक्ट बनाना चाहता है, परफेक्ट देखना चाहता है, उसमें जो उतार चढ़ाव है, जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सलूशन चाहता है। तो जब हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखते हैं तो तमाम सलूशन मिल जाते हैं। यकीनन आज बहुत कुछ हम जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। इस खूबसूरत मौजू पर डिस्कशन के लिए मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी जानिब बढ़ते हैं, नहीदा उनका हम तारुफ़ करवाते हैं। और हमारे आज के मेहमान चंदा किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, दीगर टीवी चैनल्स पे देखते रहते हैं, हमारे प्रोग्राम्स में भी तशरीफ़ लाते हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयां रखते हैं। हमारे साथ हमारे आज के पहले मोअज़्ज़िज़ मेहमान, कहूँ तो सच टीवी का हिस्सा ही बन चुके हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हमारे सच टीवी का एक हिस्सा ही बन चुके हैं। इतना आप उन्हें देखते हैं और इतनी उनका लगाव है हमारे इस प्रोग्राम के साथ। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं जनाब अल्लामा हैदर अलवी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अल्लामा साहब? बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, बहुत टाइम बाद दिया लेकिन बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया आज हमें। उनके साथ अगले हमारे जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा है, आप भी इस प्रोग्राम का एक बहुत ही नहीदा कहूँ कि ख़ास हिस्सा हैं। बहुत ही कहूँ कि उनका बड़ापन, उनकी इज़्ज़त, उनकी मोहब्बत है कि जब भी उन्हें बुलाते हैं वो हमें ज्वाइन करते हैं। आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं जी। अल्लामा मोहम्मद कासिम मोमी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें बताया, बहुत शुक्रिया। उनके साथ अगले हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नहीदा उनकी आवाज़। यकीनन आज जब हमारे नाज़रीन भी सुनेंगे तो उन्हें यकीनन अच्छा लगेगा। आप नात ख्वां हैं जी। हमारे साथ हैं मोहम्मद अरसलान कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अरसलान साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। दरख्वास्त करेंगे कि प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो आप हम्द बारी ताला से कीजिए, बिस्मिल्लाह करें।
چلایا سبحان اللہ، سبحان اللہ. تیری محفل میں چلایا گو آج گو میں تیرا دگنی یا رسول اللہ آج ہوں میں تیرا دگنید نشین آج میں عرش کا ہم پایا گو میں نے جب آپ کی دگنید کو آقا چوما یوں لگا کہ بخت نے جیسے میرا ماتھا آج میں عرش کا ہم پایا گو اور یہ سب سے دیکھیے گا احمد الدین قاسمی صاحب لکھتے ہیں کہ تیرا پیک کے ایک تیرا پیک کے ایک غالائے نور جالیوں سے تجھے دیکھا میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں تیری محفل میں چلایا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت کلام. بہت شکریہ محمد اسلان قادری صاحب. جی نہیدہ گفتگو کی جانب آتے ہیں. جی بالکل, گفتگو کی جانب بڑھنے سے پہلے تعریفانہ کلمات نہ کہیں, بہت پیاری آواز, نو ڈاؤٹ اور سب سے بڑھ کے مہوش جو ہم عام طور پہ بات کرتے ہیں کہ ادائیگی, آواز بھی بہت اعلیٰ اور ادائیگی اس سے بھی زیادہ اعلیٰ. ماشاء اللہ, اللہ پاک ان کو مزید ترقی عطا فرمائے. علامہ حیدر علوی صاحب, جیسا کہ ہمارا آج کا ٹاپک سیرت محسن انسانیت علیہ الصلوۃ والسلام اور ہماری زندگی اس پہ بعد میں جائیں گے, لیکن یہ جو ٹائٹل ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کو کہ محسن انسانیت,
تو آپ کی باست سے پہلے جو انسانیت کی ذبح تھی، میں چاہوں گی اس پہ آپ بات کریں، اور پھر یہ جو ٹائٹل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہتے ہیں محسن انسانیت، کیسے آپ محسن بنے اس انسانیت کے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آپ کا سوال بھی بڑا عام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جی انسانیت کی کیا ایسی حالت تھی کہ حضور کو محسن انسانیت کے لقب سے جی یاد کیا بالکل. جاتا ہے. جملہ انبیاء کرام کی جو زندگیوں کو جد و جہد کو دیکھیں تو ان کا کچھ شخصیات سے مقابلہ نہیں تھا، بالکل بلکہ ہر پیغمبر کا مقابلہ جہالت سے تھا. صحیح ہے. اسی لیے حضور کے بعثت سے جو قبل کا زمانہ ہے اس کو زمانہ جاہلیت جاہلیت کہا کہا جاتا ہے، جاتا ہے. اور علم کا، عالمیت کا، روشنی کا، نور کا زمانہ حضور کے اعلان نبوت سے بے بعد شک کے زمانے بے کو کہا شک. جاتا ہے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی قتل و غارت گری ہے، بد کرداری ہے، بت پرستی ہے، خدا شناسی نہیں ہے، علم سے دور، یہ جاہلیت کی چھوٹی چھوٹی برانچز ہیں. بالکل اصل مرکز جاہلیت تھی جس سے انبیاء کرام کا مقابلہ تھا. اور پھر جب جب جاہلیت ختم ہوتی ہے تب تب آپ خدا کے بھی قریب ہوتے ہیں، انسانیت کے بھی قریب ہوتے جی ہیں. بالکل. اور پھر جہاں بھی آپ دیکھیں تو لوگ جو اس وقت کے فرعون تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ علم کی روشنی عام نہ ہو. اور آج کا بھی اگر کوئی فرعون مزاج بندہ ہے تو وہ تو یہی چاہتا ہے. گرد علم کو نہیں پھیلتا دیکھنا چاہتا، کیونکہ اس سے اگر وہ علم سے لوگ روشناس ہونا شروع ہو جائیں گے تو شعور اور آ جائے جاہلیت گا. ختم ہوگی، شعور آئے گا اور لوگ پھر خود حقیقی خدا کی طرف پلٹنا شروع ہو جائیں گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے مقابلے میں ایک ابو جہل تھا، لیکن میرے مقابلے کا ابو جہل سب سے بڑا ہے. بالکل. مطلب وہ اپنی شدت پسندی میں، اپنے رویے میں. اب وہ جو ابو جہل تھا، وہ جو ابو لہب تھا، وہ جو ابو سفیان، عتبہ و شیبہ، اور وہاں کے اس ماحول کے اندر جو سرداران مکہ تھے، جو جاہلیت کے استعارے تھے، وہ کر کیا رہے تھے؟ اصل تو یہ ہے کہ ان کا ایسا کیا تھا کہ جس کے سبب اللہ کو نبی بھیجنا پڑا وہاں پہ، اور ایسا نبی جو العزم پیغمبر ہے، جو صاحب شریعہ اور صاحب نبوت ہے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جو مکہ المکرمہ اور یا عرب کا علاقہ ہے وہاں پر جنگیں چل رہی تھیں، اور ایسی جنگیں تھیں جو کئی کئی سالوں سے چل رہی تھیں، اور کئی کئی نسلیں انہوں نے کاٹ کے رکھ دی. اچھا، ان کی بنیاد کیا تھی؟ کہیں پانی پلانے پہ، کہیں گھوڑا دوڑانے پہ، معمولی باتوں پہ وہ جھگڑ رہے تھے. عکاس کا میلہ تھا، بیٹا ماں کو بیچنے آیا ہوا ہے. علامہ صاحب معذرت کے ساتھ بریک کی جانب بڑھنے، بریک کے بعد یہ آپ کے تمام تر گفتگو کو ہم مکمل کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، سیرت محسن انسانیت اور ہماری زندگی، اسی پہ گفتگو ہو رہی ہے. جی علامہ حیدر علوی صاحب، آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عکاس کا میلہ جب چلتا زمانہ جاہلیت میں، جہاں لوگ بہت بے حیائی کے کیمپ لگتے تھے، وہاں ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ جو بنو ہاشم کا کیمپ تھا اس کا اس وقت بھی نام تھا صلح بین الناس، انسانوں کے درمیان صلح کرانے والا. لڑائی جھگڑے تو پورا سال ہی چلتے تھے، لیکن عکاس کے میلے میں وہاں کہا جاتا ہے کہ ہر بندہ ہی اپنی کوئی نہ کوئی چیز لے کر بیچنے آتا تھا. اب ایک کا باپ مر گئے، 4 بیٹے ہیں، کسی کے پاس دکانیں آ گئی، کسی کے پاس زمین، کسی کے پاس گھر، ایک کے پاس ماں آ جاتی ہے، وہ ماں کو بیچنے آیا ہوا ہے. اور پھر خوبیاں بتا رہے ہیں کہ یہ اتنا تیز اچھا کام کر لیتی ہے، یہ تھکتے نہیں ہیں، یہ جھاڑو پونچھا بھی اچھا کر لیتی ہے، اگر آپ اسے خریدیں گے تو اس کی یہ سہولتیں ہیں. مطلب بیٹی تو زندہ دفن ہو ہی رہی تھی، ماں بھی عکاس کے میلے میں بک رہی تھی. باپ کانپتی چھڑی کے ساتھ بھی اس کا کوئی سہارا نہیں تھا اولاد کی صورت میں. تو ایسے ماحول میں گویا انسانیت چیخ چیخ کے رب تعالیٰ کی طرف چہرہ اٹھا کے پکار رہی تھی کہ مالک
کوئی مسیحا کوئی مسیحا بھیج، کوئی ایسی بالکل، ذات بھیج جو بالکل، انہیں بتائے کہ انسان کی اہمیت کیا ہے، بالکل، انسانیت کی اہمیت کیا ہے. تو رسول اللہ صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر آنکھ کھولی کہ جہاں انسان تو تھے، انسانیت کوئی نہیں چیز تھی، نہیں بالکل تھی. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وہ ہمیں بالکل ہسٹری میں لے گئے، اور یہ ایک خاصیت ہوتی ہے بتانے والے کی میوش کہ بالکل وہ ایسے، اس کے الفاظ ہمیں اس دور میں لے جائیں یقیناً، جو وہ ایک عکس بندی کر رہا ہوتا ہے. علامہ صاحب، جیسا کہ ابھی بڑے اچھے طریقے سے علامہ صاحب نے بتایا کہ کیوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو محسن انسانیت کہا جاتا ہے، اور کیوں آپ کا آنا ضروری ہو گیا تھا. جو ماحول کی انہوں نے منظر کشی کی ہمارے سامنے ہے، میں چاہوں گی کہ انہی کی بات کو آپ آگے لے کے چلیں، اور دور جاہلیت میں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہ تشریف لاتے ہیں تو کس ماحول کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین. اما بعد، فقد قال اللہ عز وجل فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم اللہ في الأمر فإذا عزمت فتوکل على الله إن الله يحب المتوکلین. سب سے پہلے تو یہ جو بہت خوبصورت موضوع انتخاب کیا اس سلسلے میں سچ سویرا کے آپ میزبان اور جتنے بھی ہمارے جو اس کام کو انجام دینے والے اسٹوڈیو میں جو کیمرے مین وغیرہ ہیں، ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایک خوبصورت سا ماحول اور ایک فضا پیدا ہو رہی ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لقب جب کسی کو دیا جاتا ہے انسانوں میں جی، تو اس میں مفادات ہوتا ہے، لیکن محسن کا لقب پروردگار نے دیا ہے، سبحان اللہ، بے بالکل، شک بے شک. اور اللہ نے پیغمبر کو محسن کہا ہے، عظیم ہستیوں نے انہیں محسن کہا ہے. تو اس لفظ محسن کے اندر کوئی مبالغہ نہیں ہے، بالکل، حقیقت پر مبنی ہے. بے شک، لیکن اس مقام پر کیسے پہنچا؟ محسن ایک عظیم لقب ہے، اس پہ انسان کیسے پہنچتا ہے؟ اس کے لیے جو اہم ترین جو منزل ہے وہ عشق ہے. اگر جب انسان عاشق ہو جائے وہ خود بخود محسن ہو جاتا ہے. دیکھیے قرآن مجید کے اندر قبلہ علوی صاحب نے بھی بڑے متین فرمایا، قرآن مجید کے اندر کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں عادلوں سے، عدالت کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. اگرچہ ہر جگہ پہ کہا ہے عدالت کرو، عدالت رمز بقائی انسانیت ہے، عدالت کے بغیر دنیا کا کوئی نظام نہیں چل سکتا. لیکن ایک جگہ پہ کہا مجھے محبت ہے، ان اللہ یحب المحسنین. محسن بالکل. محبت کا تعلق احسان سے ہے، اور احسان کا جو تعلق ہے وہ عشق سے ہے. اور جب انسان عاشق بن جاتا ہے تو خود بخود اس کے اندر احسان کے سارے جذبے پیدا ہو جاتے ہیں. لہٰذا آپ دیکھ لیجئے کہ اسی وجہ سے پیغمبر عاقل نہیں کہا، پیغمبر عشق کہا. کیا پیغمبر کیا تھے؟ عاشق تھے. آپ اس بات کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارے لیے سیرت پیغمبر میں عقل سے زیادہ عشق کے مرحلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ تو انسان عاقل ہے، انسان کے اندر سرشار عقل ہے، لیکن عقل سے ایک اور آگے چیز بڑھ کے انسان کے لیے خدا نے عطا کیا ہے، وہ عشق ہے. کیا بات، آپ دیکھ لیجئے ماں ہے، باپ بھی ہے، بچہ روتا ہے تو باپ اس کے پاس عقل ہے، کہتے ہیں کہ بھئی سو جاؤ، سونے دو. لیکن ماں بالکل جو محسنہ ہے، میری بات میں پیغام بتانا چاہتا ہوں، ماں جو کہ ایک محسنہ ہے، وہ اس کے عقل کے اوپر اس کا احسان آگے آ جاتا ہے. بالکل بالکل. اور کہا کہ نہیں، میں نے سونا نہیں ہے، اس کو سلانا ہے. اس کو سلانا ہے. کیا بات ہے. تو یہ جو احسان کا تعلق عشق سے ہے، اور اس احسان کے لیے اس وقت جو مسئلہ ہمارے ہاں چل رہا ہے وہ عدم برداشت کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے
ہمیں اس وادی میں آنے کی ضرورت ہے. بالکل. اور یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں میں آپ کی خدمت میں کہ میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ ہماری بچوں کو عاقل بنا رہے ہیں. عقل کا کوئی بھی خلاف نہیں ہے، عقل ضروری ہے، لیکن ہمارے بچے اور بچیوں کو عشق کے میدان سے دور کیا جا رہا ہے. صحیح آپ نے فرمایا، بہت اچھا فرمایا. اور جب عشق کے میدان سے انسان خارج ہو جاتا ہے تو پھر وہ احسان سے بے بہرا ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. آپ دیکھ لیجئے، آپ خود بھی پڑھی لکھی ہے سب لوگ، دنیا کے اندر سوسائڈ کی جو ہے وہ ریشو دیکھ لیجئے. یورپ کنٹریز پلس کوریا، دنیا کے امیر ترین جگہوں کے اندر خودکشی کی شرح زیادہ ہے. آیا ترقی کے اندر کمی ہے؟ پیسے کی کے اندر کمی ہے؟ سب کچھ ہے، صفائی ہے، حتیٰ عدالت بھی ہے، لیکن کیوں خودکشی کی شرح زیادہ ہے؟ کہا کہ عقل ہے لیکن عشق کی کمی ہے. بالکل. لہٰذا پیغمبر نے، بس اپنی گفتگو اس مرحلے میں اس اختتامی مرحلے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر میں محسن ہوں تو اس کے اندر سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے عاشق بنایا ہے. اور عاشق کس راستے سے بنایا ہے؟ حیوانوں کو دے کر. یا آپ جتنے بھی انبیاء آ گئے ہیں ان کا عمدہ کام کیا تھے؟ رہبر تھے. پہلے ان کے پاس حیوان بیچ کر دیکھا کہ آیا حیوانوں سے عشق ہے یا نہیں ہے. بالکل. اور پھر دیکھ لیا کہ یہ بے زبان جو کہ کچھ بھی احتجاج نہیں کر سکتے ہیں، جب ان سے میرا موسیٰ، میرا عیسیٰ، میرا حبیب، میرا یعقوب، میرا اسماعیل علیہ السلام محبت کر سکتے ہیں تو میں نے آپ کو حیوانوں کے اوپر عاشق بنانے کے لیے نہیں، انسانوں کے اوپر عاشق بنانے کے لیے بھیجا ہے. بہت خوب. لہٰذا عشق کا پہلو تمام خلق خدا سے ہے، اور وہ سب کچھ تمرین اور مشق ہے تاکہ اصل انسانوں سے انسان عشق کر سکے. اور یہی عشق کی وادی ہے جو انسان کو احسان کی وادی میں لے کے جاتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. علامہ محمد قاسم ممنی صاحب ہمیں تو کسی اور دنیا میں لے گئے، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے آج کے ہمارے ٹاپک کے انٹرو کو بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان کیا. علامہ صاحب، علامہ حیدر علوی صاحب، حضور علیہ السلام محسن انسانیت تو ہیں ہی ہیں، لیکن محسن انسانیت کا ٹائٹل لینے کے لیے جو سب سے بہترین کوالٹی آپ کی جو سامنے آتی ہے وہ ہے آپ کا خلق عظیم. خلق عظیم تھا تو آپ نے دور جاہلیت میں خود کو صادق اور امین کہلوایا. تو آپ کی جو یہ کوالٹی، عدم برداشت کی بات ہو رہی تھی تو میں مائنڈ میں وہ پھر سارا چلا، کس طرح سے آپ نے مظالم کو برداشت کیا، آپ نے تمام تکالیف دیکھی، اور پھر وہاں کے لوگوں نے آپ کو اون کیا. جی دیکھیے، پروردگار عالم نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا ہے، بلکہ سب سے حسین ترین صورت میں ہم نے انسان کو تخلیق فرمایا. اب ظاہری تخلیق میں انسان اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. ایک ہے اس کا خلق، اور دوسرا ہے اس کا خلق. خلق میں، تخلیق میں انسان اللہ کا شاہکار ہے. اب جو خلق ہے، جو رویے ہیں، جو اس کی سیرت ہے، جو اس کا کردار ہے، اگر وہ حسین نہ ہو تو قرآن اسے حسین نہیں کہتا، قرآن اسے اچھا نہیں کہتا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جاتا ہے کہ آپ نے انسان بنائے نہیں، انسان اللہ نے بنائے ہیں. آپ نے انسان سازی کی ہے. انسان سازی سے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر انسانیت کو اجاگر کیا، ان کے رویوں کو انسانی رویوں میں تبدیل کر دیا. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو آج ہمارے ہاں دو حصوں میں بانٹا جاتا ہے. 40 سال اعلان نبوت سے قبل اور پھر 23 سال اعلان نبوت کے بعد. اور بد نصیبی مسلمانوں کی یہ ہے کہ انہوں نے 40 سالہ حیات طیبہ پہ اعتبار ہی نہیں کیا، اور اسے بند کر کے رکھ دیا کہ حضور اس دور کے اندر وواجدہ کا دالن فہدا کے تحت، کہ حضور کو تو لاپتہ تھے، حضور کو اپنا علم ہی نہیں تھا، شعور نہیں تھا، آگہی نہیں تھی. یہاں تک کہہ دیا کہ حضور نبی کریم تو بے خبر تھے کہ میں ہوں کون. اچانک اللہ نے ہدایت دی اور پھر آپ کو پتہ چلا میں تو نبی ہوں.
جبکہ قرآن حکیم یہ کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی 63 سالہ زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اسوہ ہے، اسوہ خود نمونے کو کہتے ہیں، حسنہ بہترین نمونہ. مطلب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تو ہے ہی بہترین، لیکن اس کو پھر حسنہ کہہ کر کہا مزید بہترین کہ اس جیسی سیرت کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی. اب قرآن مظفر بارسی نے کہا تھا کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، کہ حضور نبی کریم ولادت سے لے کر، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضور ولادت سے قبل بھی کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، جب آدم کا وجود بھی تیار نہ ہوا حضور تو تب بھی نبی تھے. لیکن جب نبی کریم اس کائنات کے اندر تشریف لائے تو حضور نبی کریم کی تشریف آوری کے ساتھ بھی آپ بالقوہ نبی تھے، اور بالفعل اگرچہ آپ نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا لیکن بالقوہ اس وقت بھی نبی تھے جب وجود آدم بھی نہ تھا. اچھا یہ ہوا کہ ہم نے 40 سال کے اوپر اعتبار نہ کیا بطور مسلم، غیر مسلموں نے اس 40 سالہ زندگی کو اڈاپٹ کر لیا. انہوں نے اس میں دیکھا حضور تو وقت کی پابندی کر رہے ہیں، حضور تو صفائی پسند ہیں، نبی کریم تو سچ بولتے ہیں، حضور امانت داری اختیار کرتے ہیں، حضور نگاہیں جھکا کے چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری اخلاقی تعلیمات ہیں وہ اس 40 سال میں بالکل. اور جب حضور اعلان نبوت کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ بھی میں اللہ کا نبی ہوں، وہ کہتے ہیں ہم کیسے مانیں. لیکن عہد صاحب ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد آپ کی بات کو ہم جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا خوبصورت موضوع جس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، ہم سیرت محسن انسانیت اور ہماری زندگی جو ہے اس پہ ڈسکشن کریں. جی علامہ حیدر علوی صاحب آپ اپنی بات مکمل فرمائیں. تھا کہ آقا کریم نے جب کہا کہ میرا رب ایک ہے اور اس وحدہ لا شریک کی طرف چاہیے تو یہ تک تسلیم کر لیا جاتا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کیسے 360 بتوں کو چھوڑیں اور وحدہ لا شریک کی طرف آئیں، کوئی دلیل پیش کریں. اب حضور نے مظاہر فطرت کو اللہ کی دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا. حالانکہ تخلیقات الہی کو دیکھا جائے تو ہر رنگ میں رب نظر آتا ہے. حضور نے فرمایا لقد لبثت فیکم، وہ جو میں نے تمہارے درمیان 40 سال گزارے نا انہیں دیکھ کر میرے خدا کو ایک مانو. میری 40 سالہ آیات طیبہ کے ہر صفحے کو کھول لو، ہر لائن کا مطالعہ کرو، ہر لفظ کا مطالعہ کرو. اگر کہیں کوئی عیب، کوئی رکھنا، کوئی کمی کجی نظر آئے میرے خدا کا انکار کر دیں. اور اگر میں محمد کی وہ 40 سالہ زندگی تمہیں بے عیب نظر آئے تو پھر مان لینا جس خدا نے مجھے بے عیب پیدا کیا ہے وہ رب وحدہ لا شریک ہے اور بے عیب ہے. تو حضور کی وہ 40 سالہ زندگی جسے ہم بند کر کے اس سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں، حضور اپنے رب کی توحید پر اس 40 سالہ زندگی کو بطور دلیل پیش کر رہے تھے. اور حضور نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی اوٹ سے تمہارے اوپر ایک بہت بڑا لشکر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تسلیم کرو گے؟ انہوں نے کہا بالکل کریں گے. کہا وجہ کیا؟ کہا 40 سال جو ہم نے آپ کی زندگی دیکھی آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے آپ چونکہ صادق ہیں، آپ امین ہیں، اس لیے ہم آپ کی بات کو تسلیم کریں گے. وہ 40 سالہ زندگی اللہ نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیوں کروایا؟ تاکہ ان کے اندر حضور نبی کریم ایک رول ماڈل کے طور پر ایسی زندگی گزاریں کہ جس کو دیکھتے ہوئے غیر مسلم آیتیں سن کر بہت کم لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، سیرت و کردار کو دیکھ کر زیادہ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے. کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی. اپنے تو اپنے ہیں، غیروں نے بھی مانا ہے. ہر عیب سے لا ریب ہے کردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس 40 سالہ زندگی کے اوپر آج یورپ عمل کر رہا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں جب میں مغرب میں گیا تو مجھے وہاں کہیں مسلمان نظر نہیں آیا، ہر طرف اسلام ہی نظر آیا، لیکن مسلمان کہیں نظر نہیں آیا. اور جب میں مشرق میں آیا تو مجھے ہر طرف مسلمان نظر آیا، اسلام کہیں نظر نہیں آیا. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کلمہ نہیں ابھی تک پڑھا تھا انہوں نے. اب تو بڑی شدت سے وہاں مسلمان بھی لوگ ہو رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس 40 سالہ زندگی کو کھول کے اس پہ عمل کیا. انہوں نے اپنے رویوں کو بدل لیا اور سیرت مصطفیٰ کے تابع کر لیا.
اور میرے شیخ ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے صرف ایک کلمہ ہے جو یورپ کو ملتا جائے تو وہ داخل جنت ہو جائیں. وہ حضور کی سیرت کو سنبھالے ہوئے اپنائے ہوئے جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں. صرف ایک ایمان کی دولت چاہیے. اور ہم اپنی بدعمالیوں اور ہم اپنے جو ہے وہ جاہلانہ اور کافرانہ رویوں کے سبب جہنم کے دروازے پر کھڑے ہیں. بس صرف ایمان چھنتا جائے تو ہم داخل جہنم ہو جائیں گے. لیکن اس میں جو چیز ہمیں سوچنی ہے وہ یہ کہ ہم اس 40 سالہ زندگی کو کھولیں, پڑھیں, سمجھیں, وہ ہمارے لیے تھی. جی علامہ صاحب اسی بات کو اب آگے لے کے چلتے ہیں. علامہ نہیں اگر اجازت دو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے ہم جان رہے تو کیوں نہ ان کی بارگاہ میں حاضری لگائی جائے. خوبصورت سی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھتے ہیں. جی محمد ارسلان قادری صاحب, بسم اللہ کیجیے. سلطان نعت جناب ریاض حسین چودھری صاحب کا کیا بات ہے, سبحان اللہ. پیش کرتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیار رحمت میں چل کے رہی ہے, سکون دل کی غذا ملے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. چراغ لے کے قدم قدم پر عروس باد صبا ملے گی. کبھی بلاوا ہمیں بھی آئے گا, نور نگہت کی وادیوں سے کبھی تو مہکے گے زخم اپنے, کبھی تو خاک شفا ملے. ہم ان کے در پر پڑے رہیں گے, سوال بن کر کھڑے رہیں گے, اور ان کی چوکھٹ کو چوم دیں گے. ہمیں کرم کی رضا ملے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگرچہ لطف کرم کے قابل نہیں ہے غم سیاہ, لیکن ہمیں بھی ان کی, ہمیں بھی ان کے کبھی قدموں میں دیکھ لینا جگہ ملے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرت صاحب اللہ کریم ریاض حسین چودھری صاحب کے درجات بلند فرمائے. مقطع دیکھیے اس کلام کا. ریاض ہجر نبی میں آنسو بہار ہے غوزہ مقدر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ریاض ہجر نبی میں آنسو بہار ہے غوزہ مقدر. یقین کامل ہے تم کو شہر نبی کی آب و ہوا ملے گی. سبحان اللہ. یقین کامل ہے تم کو شہر
ملے گی دیار رحمت میں چک کے رہی یہ سکون دل کی غذا ملے گی سبحان اللہ، سبحان اللہ، چراغ سبحان اللہ۔ لے کے قدم قدم پر عروس باد صبا ملے گی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیا خوبصورت کلام، ماشاء اللہ، بہت شکریہ محمد ارسلان قادری صاحب جی۔ نہیرہ جی بالکل علامہ قاسم صاحب، ابھی جس طرح انہوں نے کچھ شخصیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی کچھ پہلوؤں کا ذکر فرمایا، اور کچھ ایسی خصوصی جو تھے وہ آپ کہہ لیں کہ اسپیشلائزیشن کہہ لیں، اور ایک ہر پرسنالٹی جس کو ہم مینٹور کہتے ہیں، جس کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں، تو اس کی کسی نہ کسی ایک خصوصیت کو لازمی آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پورے کا پورا اسوہ ہی اسوہ کامل ہے اور اسوہ حسنہ ہے بے شک، لیکن ابھی 3-4 ایسی انہوں نے صفات گنوائیں کہ جو ہمارے لیے اور آج 21 سینچری میں بھی ہمارے لیے وہ ترقی پہ اگر ہم چلنا چاہتے ہیں، ترقی کی راہ پہ گامزن ہونا چاہتے ہیں، ہر کوئی فلاح مانگ رہا ہے، امن مانگ رہا ہے، سکون مانگ رہا ہے، لیکن ہم ان جو ہے وہ پہلوؤں کو نظر انداز کیے بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں سچ بولنا، امین ہونا، اور آپ نے عدم برداشت کا پہلے ذکر کیا تھا۔ ان تمام چیزوں کا میں چاہوں گی کہ آج کی ہماری زندگی میں اس کو ہم کس طرح سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ میں آپ کی خدمت میں ایک مثال کے ذریعے سے اپنی گفتگو اپنے ناظرین سامعین تک پہنچاؤں کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا جو برسی ہے 29ویں سالہ برسی کچھ دن پہلے گزر گئے، خدا رحمت کرے، خمینی یہ کبیر، اس کے بارے میں ایک مقطع بھی ہے اگر آپ اگر اجازت دیں جی ضرور۔ کہ عجم کے دل نشی زمین تھی پنجے یہود میں، کہ سرزمین کے مکین رقص میں سرور میں، عروج پر کے محفلے 400 نگاہ میں، کہ مغربی تصورات و ایک شخص دست دل عوام کے خیال سے بہت ہی دور تھا، اسے فقط طلب تھی تخت تاج کا، حکم کا وہ غلام تھا، ظلم اٹھائے پھرتا تھا، ہر ایک گام پر صنم کدے بنائے جاتا تھا، اٹھے پائے عجم سے ایک بت شکن، خمینی اس کا نام تھا، خمینی اس کا نام ہے کہ جس نے اپنے عزم سے انا کے بت گرا دیے، ستم کروں کے سارے رنگ اڑا دیے مٹا دیے، قسم خدا کی چھا گیا، قسم خدا کی آ گیا، یہ انقلاب دہر میں قسم کیا۔ واہ واہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ علامہ محمد قاسم مومنی صاحب بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ اس سوال کا جواب جو ہے وہ آپ سے ضرور ہم لیں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ بہت ہی خوبصورت آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے سیرت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری زندگی، اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے معزز مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود، ایک دفعہ پھر میں ان کا تعارف کرواتے چلوں۔ ہمارے ساتھ ہیں جی علامہ حیدر علوی صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جی علامہ محمد قاسم مومنی صاحب، اور ہمارے آج کے نعت خواں محمد ارسلان قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے۔ جی نہیدہ۔ جی بالکل، بہت شکریہ مہوش۔ بریک پہ جانے سے پہلے علامہ قاسم مومنی صاحب نے ہمیں ایک قصیدہ سنایا، اور ابھی جو ہے وہ اپنے اصلی ٹاپک کی طرف آ رہے تھے جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظیم شخصیت ہے، اس کی صفات جو پہلے علامہ حیدر علوی صاحب نے ہمیں بتائیں، وہ ہم آج کی جنریشن کو اسپیشلی کس طرح سے ان کو امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں؟
دیکھیے جی، موضوع کے مطابق اللہ کے رسول کے اوصاف میں سے، اوصاف جلیلہ میں سے عظیم جو لقب ہے محسن ہے، محسن انسانیت ہے. لیکن محسن ہے، لیکن ان کو ہم کیسے پہچانیں؟ سب سے پہلے محسن کی شناخت ہو. جی ہاں. تو اس شناخت کے لیے خود پروردگار نے ذمہ داری اٹھائی. پروردگار عالم نے غار حرا میں پہلی جب وحی نازل ہو رہی تھی، واضح طور پر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق. وہی جو جنریشن کے لیے، محسنوں کو سمجھنے کے لیے، محسنوں کی شناخت حاصل کرنے کے لیے، محسنوں کی پہچان کے لیے سب سے عظیم سرمایہ علم ہے. وہ بھی علم حقیقی ہے، بالکل، جو کہ خدا کی یونیورسٹی سے ملے، مکتب نبوی سے ملے، مکتب اہل بیت سے ملے، اصحاب و یاران کی یونیورسٹی سے ملے. بالکل بالکل. جس کے اوپر مہر جو ہے وہ خدا و رسول کا ہو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس کے لیے کوئی زوال نہ ہو، اس کے لیے کوئی ایکسپائر ڈیٹ نہ ہو، بلکہ قیامت تک اس کی تاریخ بڑھتی رہے. قیامت کے بعد وہ تاریخ بے مثال ہو جائے، کیا بات، کیا بات، لازوال ہو جائے، بہت آفاقی ہو جائے. بہت خوب. لہٰذا محسن کی سب سے بڑی جو چیز ہے وہ اس کی شناخت ہے. اور پروردگار عالم نے فرمایا کہ اقرأ، پڑھ بسم ربک الذی خلق. اگرچہ رسول خدا سے پروردگار یہ فرما رہا ہے، لیکن رسول خدا نے جب اس آیت کی تلاوت کی، اس وقت سے لے کر قیامت تک، جب تک یہ دنیا باقی ہے، جب تک قرآن باقی ہے، ہم سے خدا کہہ رہا ہے پڑھ. بالکل بالکل ایسے، بہت خوب. رسول اللہ تو جانتے تھے، رسول اللہ کے وجود نازنین پر، قلب اطہر پر تدریجاً دفعتاً یہ قرآن نازل ہو رہا تھا. لیکن پہلی چیز کیا فرمایا؟ پڑھ. لیکن کیا علم؟ علم سے مراد وہ سفید کاغذ پہ کالے رنگ کا علم نہیں، بلکہ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھ اپنے رب کے نام سے جو انسانوں کو جاننے کا علم. بہت سبحان. آج سب سے بڑا مسئلہ اس جنریشن کے لیے، دنیا کے لیے ہی ہے کہ ہم کتابوں میں سفید کاغذ پہ سیاہی کو جو مختلف رنگوں میں ہے، اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں یہ کتاب ہے اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. آج انسانوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے. آج ایک ڈاکٹر کو اس کی بیماری سے پہلے اس مریض کو پڑھنے کی ضرورت ہے. آج پروفیسر کو کالج میں، یونیورسٹیوں میں بچے کے ہاتھ میں کتاب ہے، اس سے پہلے بچے کو جی ہاں پڑھانے کی ضرورت ہے. لیکن علامہ صاحب المیہ ہے نا یہ کہ ہمیں پریکٹیکل ہوتا ہوا ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا. ہم تو بس وہ نفسا نفسی کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ہر طرف مادیت پرستی ہے. میں اسی طرف آنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں پر دونوں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جو کہ کون ہے؟ تخلیق، جس نے خلق کیا. اور آج جو ہم، معذرت چاہتا ہوں، میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، تو سیاسی پر بات کرنا حقیقی نہیں ہے، لیکن آج جو محسنوں کے ساتھ ہم جو برتاؤ کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنے خون سے اپنے تمام ہستی کو جلا کر، شہید کون ہے؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، شہید سے بڑھ کر اگر کوئی محسن ہو سکتا ہے؟ بالکل. جو اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے لوگوں کی بقا کے لیے. بالکل بالکل بالکل. چلو جان باز پھر بھی رہتا ہے، غازی پھر بھی رہتا ہے، لیکن جو شہید ہو جی ہاں وہ سب سے عظیم محسن ہے. پیک پہ ہو گیا. اور یہ ایک اہم پیغام ہے، ہمیں اپنے محسنوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جن کی وجہ سے آج ہم عزت کے ساتھ، امن کے ساتھ، بالکل آرام کے ساتھ سانسیں لے رہے ہیں. بچے اسکولوں میں جا رہے ہیں، ایسے لوگوں کی شادیاں ہو رہی ہے، بازاروں میں، زندگیوں میں جو ہے نا اس کی چہل پہل ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ خون کے قطرات ہے، وہی شہدا. بالکل ایسے، ہر جگہ پہ، بالکل، جس کی وجہ سے یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. لہٰذا سب سے پہلی جو چیز ہے وہ محسن کی شناخت ضروری ہے. شناخت کے لیے کیا ہے؟ علم کی ضرورت ہے. اور آج میں معذرت چاہتا ہوں کہ
علم سے دوری کی وجہ سے، علم سے نابلد ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کی حالت زار ہے. بالکل ایسے. ورنہ آپ دیکھ لیجئے کہ یورپ اور دوسرے جو مغربی دنیا ہے اور ہم میں فقیر ہیں، اسی لیے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ العلم سلطان، علم سلطان ہے، کیا یعنی بادشاہ ہے. کیا بات، جس کے پاس علم ہو وہ بادشاہ ہوتا ہے، بالکل وہ قدرت مند ہوتا ہے. بجافر سوال بھی، اگر تمہارے پاس علم آ جائے گا تو ساری چیزیں تمہارے پاس آ جائے گی. کوئی شک ایسا. یعنی پورے دنیا کے اوپر اگر آج ان کی حکومت ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، ان کی وجہ سے ہم ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، تو کس کی وجہ سے؟ ان کے پاس علم ہے. اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھ لیجئے صنعتی انقلاب سے پہلے سارا علم ہمارے پاس تھا. ابن سینا کو دیکھ لیجئے، خوارزمی کو دیکھ لیجئے، جابر بن حیان کو دیکھ لیجئے، اور بھی سینکڑوں جو مسلمان اسکالر تھے، سائنسدان تھے، مفکر تھے، وہ علم کے ذریعے سے دنیا کے اوپر حکومت کر رہے تھے. بالکل بالکل. لیکن جب ہم جنگ میں، نفرت میں، اخلاقی پستی میں، دنیا پرستی میں، جاہ پرستی میں، اقتدار کے پیچھے اقدار کو چھوڑ کر جب انسان چلے گئے تو آج ہم پستی میں ہیں، وہ لوگ عروج میں. اسی لیے فرمایا کہ العلم سلطان صال به. اگر تم آگاہی کرنا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ تم علم حاصل کرو. وسیل به، اگر تم سے تمہارے غیر اس علم کو چھین لے تو وہ تمہارے اوپر حاکم ہو جائے گا اور تم محکوم ہو جاؤ گے. بالکل بس میرا پیغام یہی ہے جی بالکل. اس جنریشن کے لیے علم حاصل کریں تاکہ اپنے محسنوں کی پہچان کر سکے. اس کی پہچان کے ذریعے سے ان کے اقدار کو ہم بچائیں اور اسی کے ذریعے سے بالکل. علامہ کو قاسم صاحب کی گفتگو سن کے ایک علامہ کا شعر یاد آ گیا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. علامہ حیدر علوی صاحب، ہم نے جب قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کے رستے کو چھوڑ دیا تو آج ہماری حالت سب کے سامنے ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ بے شک ہمارے لیے، اور بے شک وہی ذات ہی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے. ہم کیوں نہیں ان کو بطور پرسنالٹی کیوں نہیں لیتے ہیں ہم؟ اور ایک اور بہت بڑا المیہ علامہ صاحب، ہم حضرت یوسف علیہ السلام، ان کی خوبصورتی کے قصے ممبروں پہ اور ویسے اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں، یہ نہیں بتاتے وہ کتنے بڑے جو تھے معاشیات کے ماہر تھے. کبھی ہم نے ان کو بطور اکنامسٹ انٹروڈیوس نہیں کروایا. جی بالکل. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہم ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مرکز و محور ہے ان کی محبت، لیکن ان کو بطور پرسنالٹی ہم انٹروڈیوس کیوں نہیں کرواتے، آئیڈیلائز کیوں نہیں کرواتے؟ شاعر نے کہا تھا، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. جب آپ ظاہری معجزات یا ظاہری حسن و جمال میں دیکھیں تب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن کی اس معراج پہ نظر آتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام خیرات مانگتے نظر آتے ہیں. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا وہ تو یہ تھا کہ جس غلام کو کعبے کی دیوار سے اگر وہ مس ہو جاتا تو کعبے کی دیوار تو وہیں رہتی، غلام کے بدن کو داغا جاتا کہ تو نے جرت کیسے کی ہے کعبہ کے ساتھ. اور پھر جب اسلامی انقلاب اپنے عروج پر آتا ہے تو پھر ایک غلام در غلام بکنے والا بلال حبشی کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کے اندر تبدیلی جو لائے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس صحابہ آئے اور کہتے ہیں کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا، حضور کا کردار کیسا تھا، حضور کی سیرت کیسی تھی. تو آپ نے ایک سادہ سا جملہ بولا، فرمایا کان خلقہ القرآن. آقا کی زندگی 63 سالہ چلتا پھرتا قرآن تھی. اب قرآن حکیم کہاں پر ہے؟ سینہ اقدس میں، حضور کے قلب مبارک میں. اور حضور کی ذات کہاں ہے؟ کہا وہ قرآن میں. یعنی دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں. اب ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن میں ہو اور قرآن اس میں ہو. اسی لیے فرمایا القرآن ما علی و علی ما القرآن. قرآن علی میں ہے اور علی قرآن میں ہے. یہ جدا نہیں ہوں گے. حوض کوثر پر بھی مجتمع ہوں گے. میرے بعد بھی اگر ہدایت کا چراغ ہے تو وہ ذات علی ہے.
کیا بات. اور پھر اسی طرح قرآن کو اہل بیت سے اسی طرح حضور نے تمسک کیا اور جوڑا. اب جو ہمارے لیے اصل پیغام یہ ہے کہ نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا شدت سے، کیا سختی سے، کیا تلوار کے زور سے اپنی دعوت لے کر آئے. ہاں 17 تلواریں حضور سے آج بھی منسوب ہیں اور ترکی میں استنبول کے میوزیم میں موجود ہیں، اور ان کے نیچے یہ عبارت لکھی ہے کہ یہ وہ تلواریں ہیں جو ہستی سے منسوب ہیں، جن کا تعارف ہے رحمت للعالمین. اور ان تلواروں کی خوبی یہ ہے کہ ان سے کبھی کسی انسان کو خراش بھی نہیں آئی. بنا کسی انسان کو خراش دیے اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا کہ آخری وقت میں 1.25 لاکھ کا گویا ایک اجتماع تھا حضور نبی کریم کی خطبہ حجۃ الوداع میں، اور وہاں نبی کریم صاحب الاولاق اپنی دعوت کی پیک پہ ہیں، اور یہ نہیں فرما رہے کہ اب تمہارے سامنے جو بھی آئے اسے گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دینا، نہیں، بلکہ اسلامی ریاست کے اندر تمہیں محبت سے، بھائی چارے سے. وہاں نبی کریم صاحب الاولاق جہاں اللہ کے حقوق بیان کرتے ہیں، جہاں اپنی رسالت بیان کرتے ہیں، وہاں فرماتے ہیں کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں جو تم میں متقی اور پرہیزگار ہوگا. علامہ حیدر علوی صاحب ماجد کے ساتھ ایک شارٹ سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد آپ کی بات کو ہم انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ ہوگا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. بہار آپ سے، کیا کہنے، سبحان اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، اللہ کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی. یہ غازری کا شرف بار بار آپ سے ہے. میں اس یقین سے زندہ ہوا، زندہ میں اس یقین سے کیا بات ہے، کیا بات ہے، زندہ ہے. زندہ میری حیات کا دارو
से मदार आप से है सयाहकार वो आका बड़ी नदामत है सयाहकार वो आका बड़ी नदामत है कसम खुदा की ये मेरा वकार आपसे वकार आपसे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बतों का सिला से कौन देता है या रसूल अल्लाह मोहब्बतों का सिला से कौन देता है सुनहरी जालियों में दोनों क्या बात, क्या बात, क्या बात है, क्या बात। सुभान मैं अल्लाह, बेकरार सुभान अल्लाह। मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम मोहम्मद अरसलान कादरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आज का हमारा टॉपिक जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, सीरत मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी ज़िंदगी, उस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लामा हैदर अलवी साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं अल्लामा मोहम्मद कासिम अमनी साहब की जानिब। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आका करीम का जो बड़ा हवाला है वो रहमतुल लिल आलमीन जी, है। बेशक। तो नबी करीम सारे जहानों के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। नबी करीम ने जिस रियासत मदीना की बुनियाद रखी, मालूम इंसानी तारीख़ में जो इमरानी मुआहदे हैं जो हम तक पहुँचे हैं, उनमें रियासत मदीना का इमरानी मुआहदा था। हुज़ूर ने यहूदियों से मुआहदा फरमाया, क्रिश्चियन से मुआहदा फरमाया, बिल्कुल। वहाँ पर जो बुत परस्त उस रियासत में थे उनसे भी मुआहदा फरमाया कि तुम्हारी जान माल इज़्ज़त आबरू की मुहाफ़िज़ रियासत होगी और तुम्हारी जान की उसी तरह हिफाजत होगी जिस तरह मुसलमान की जान की हिफाजत होगी। बिल्कुल। सुभान अल्लाह। यानी और फिर ऐसा हुआ अमलन। हुआ भी है, बिल्कुल। लेकिन आज बदकिस्मती से हमारी 57 से ज़ायद जो इस्लामी रियासतें हैं उनके अंदर मुसलमान की जान मुसलमान से गैर महफूज हो रही है। जी, बिल्कुल। वो जो हमने इस्लाम को नाम टाइटल में तो बहुत ले लिया, हर एक का नाम मुसलमानों जैसा है, लेकिन जब रवैयों में इस्लाम की बात आती है तो फिर हम वहाँ पर नहीं देखते हैं कि कोई भाईचारा हमें नज़र आए, जहाँ हमदर्दी नज़र आए, जहाँ दूसरे की जान की हिफाजत नज़र आए। यहाँ तो हालत ये हो गई है कि ना किसी के घर महफूज है, ना किसी का कारोबार महफूज है, ना किसी की जान महफूज है। आका करीम काबतुल्लाह अल मुशर्रफा से जब पलट रहे थे, मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत फरमा रहे थे, तो काबे से खिताब करके फरमाया, काबा तू बड़ी अजमत व शान वाला है, लेकिन एक बंदा मोमिन की इज्जत काबा तुझसे भी ज्यादा है। आज बंदा मोमिन की इज्जत आबरू तो हमारे मुस्लिम ममालिक के अंदर गैर महफूज है। ऐसा ही है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती है, झगड़े किन पर होते हैं? मजहबी इबादत गाहों के ऊपर, मजहबी इमारतों के ऊपर। इसका मतलब ये है कि ये इमारतें इतनी आम नहीं है, अच्छा, ये इंसान की जिंदगी सबसे ज्यादा है। अल्लामा साहब, ये वजह क्या है, हम क्यों इस तरफ चले गए? वो हमारे क्योंकि तालीमात भी सब कुछ है, रोल मॉडल्स भी हैं उसके बावजूद। सैयदे लौलाक पे कामिल ईमान, रहमत सैयदे लौलाक पे कामिल ईमान, उम्मत सैयदे लौलाक से डर लगता है। हमारी जितनी तबलीगी तंजीमें वो तबलीग करते हैं हुलिया बदलने पे,
اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ حیات طیبہ میں جتنی تبلیغ تھی وہ رویے بدلنے پہ تھی. جب تک رویے نہیں بدلیں گے تب تک ہم اچھے انسان نہیں ہو سکتے. وہ ڈاکٹر اشفاق مرحوم نے کہا تھا کہ انسان ہر گھر میں پیدا ہوتا ہے, انسانیت کسی گھر میں پیدا ہوتی ہے. جس گھر میں انسانیت پیدا ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے وہاں رویوں کی تخلیق ہو رہی ہے. مطلب جو قوم سگنل پہ چند سیکنڈ کھڑا ہونا گوارا نہیں کرتی ہے, توقع یہ رکھی جائے کہ وہ ایشین ٹائیگر بن جائے گی اور اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی, ایسا ممکن نہیں ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. صوفیاء اور اولیاء اللہ یہاں اسلام لے کر آئے, ان کے پاس کتنا بارود تھا, کتنی تلواریں تھی, کتنے خنجر نیزے بھالے تھے, کچھ بھی نہیں تھا سوائے کردار محمدی اور کردار آل محمد کی روشنی تھی. اس روشنی سے انہوں نے کائنات کو روشن کر دیا, لوگوں کے دلوں کو ایمان سے بھرپور کر دیا. آج 9ویں 10ویں پشت ہے جنہیں خواجہ اجمیری نے کلمہ پڑھایا, ہندو نے 1000 ظلم ڈھائے ان پر, لیکن ان کے سینے سے ایمان کیوں نہیں نوچ سکے؟ اس لیے کہ وہ تلوار کے زور پر نہیں, خواجہ اجمیری نے کردار کے زور پر پڑھایا تھا. آج بھی ہمارے ممبروں پہ اور پھر بالخصوص میڈیا پہ بھی اور ساتھ ساتھ اسکول کالجز کے نصاب میں بھی ہمیں اخلاقی تعلیمات کو ضرور داخل کرنا چاہیے. اس لیے کہ وہاں بھی میں نے چونکہ خود پڑھاتا بھی ہوں, میں نے وہاں بھی یہ دیکھا ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے قومی نصاب کے اندر بھی وہ رویے, وہ تکفیری سوچ پنپ رہی ہے جس سے ہم فرقہ وارانہ مزاج بنا رہے ہیں لوگوں کا. ہم انسانوں کی جانوں کو غیر محفوظ بنا رہے ہیں. یہاں سے بڑی تعداد میں جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں وہ باہر بھاگنا چاہ رہی ہیں اور بھاگ رہی ہیں, جا رہی ہیں. قیام پاکستان کے وقت جتنے غیر مسلم یہاں رہتے تھے آج وہ نہیں رہ رہے. بالکل. کیوں جا رہے ہیں باہر؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے ہماری جان و مال غیر محفوظ ہے. اور یہ بدقسمتی ہے کہ صرف جو ہے غیر مسلموں کو ہی نہیں, یہاں تو اب مسلمان بھی غیر محفوظ نظر آتا ہے. ہر شخص مسلمان بنا ہوا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, صرف میں مسلمان ہوں, اور خود کو سپیریئر اور دوسرے کو اس قدر کمتر اور بدتر. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ رویوں میں اسلام نہیں ہے, حلیوں میں اسلام داخل ہو گیا. جب تک رویوں میں نہیں آئے گا تب تک معاشرہ نہیں سدھر سکتا. بالکل. علامہ قاسم مومنی صاحب, ہم اتنے شدت پسند ہو گئے. حضور علیہ السلام کی اگر اسوہ حسنہ کو دیکھا جائے تو آپ کی پرسنالٹی, آپ کی اہل بیت کی جتنی پرسنالٹیز ہیں, آپ کے صحابہ کرام, کسی کے اندر بھی شدت پسندی نہیں تھی. بڑے ایک زبردست نقطے کی طرف انہوں نے اشارہ دلوایا, اور یہ آج کے وقت کی ضرورت ہے کہ ہمارے رویوں میں ایک تو ہوتا ہے نا کہ بطور قوم, لیکن آج ہم بطور فرد بھی انتہائی شدت پسند ہو گئے ہیں, شارٹ ٹیمپر ہو گئے ہیں. بالکل. لیکن اس عالم کے اندر جو رنگ ہے وہ رنگ خدا ہے. جی ہاں, اس عالم میں جو سارے جو رنگ ہے اس میں رنگ خدا ہے, صفت اللہ. لیکن جو کہ خدا کے رنگ میں زیادہ ڈل جاتا ہے اس میں خدائی آ جاتے ہیں. جی بالکل ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رنگ خدا میں چلے گئے جس کی وجہ سے رسول اللہ کی جو حیات طیبہ ہے وہ امر ہو گئے. لیکن ہم رسول اللہ کی حیات طیبہ میں اس طرح نہیں جا سکے جس طرح رسول خدا اللہ کے رنگ میں چلے گئے. بالکل. کیا ہم اللہ کے رنگ میں تو نہیں جا سکتے؟ جی ہم تو رسول اللہ کے رنگ میں جائیں گے. بالکل. اور رسول اللہ کے رنگ سے پھر خدا کے رنگ میں جائیں گے. فرض کیجیے جو بلب ہے, اس میں جو لائٹ ہے, اگر ڈائریکٹ اگر وہاں سے اگر بجلی گھر سے آ جائیں گے, پاور ہاؤس سے آ جائیں گے, تو اڑ جائیں گے. بالکل. بیچ میں کوئی ٹرانسفارمر ہو کنٹرول کرے. کیا بات ہے. رنگ خدا کو کنٹرول کرنے کے لیے خدا نے پیغمبر اکرم کو خلق کیا ہے. اس کے نور کے ذریعے سے نور خدا کو ہم نے حاصل کرنا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یعنی سیرت مصطفی کو, دین کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ خدا کی مزاج کو سمجھے. جی میں مجبور ہوں کیونکہ لفظ مزاج کا خدا کے ساتھ استعمال کرنا مجبوری ہے, زبان جی جی بالکل کے اندر کمزوری ہے, ورنہ نہیں کہہ سکتے. لیکن سمجھانے کے لیے مزاج کو ہم سمجھانے کی ضرورت ہے. آج ہم موٹی موٹی باتیں بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. معذر کے ساتھ علامہ محمد قاسم مومنی صاحب ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی بات کو ہم مکمل کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد.
बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा प्रोग्राम, आज का हमारा मौजू जिस पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, बहुत ही अहम आज का मौजू है हमारा सीरत मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमारी ज़िंदगी पे हम डिस्कशन करें। नहिदा, मौजू बहुत वसी है, जी हाँ बिल्कुल, टाइम बहुत शॉर्ट है, लेकिन वो सीधा चीज़ें, शॉर्ट एग्जांपल्स जो हैं वो आप लोगों के सामने रख रहे हैं। जी इलामा मोहम्मद कासिम मोमिनी साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। सीरत मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी निजी, इंफरादी, इज्तिमाई, समाजी, सियासी ज़िंदगी के अंदर आने के लिए हमें खुदा के मिजाज को समझने की ज़रूरत है। जी, खुदा की मिजाज को समझने के लिए रात को उठकर खुदा को समझने की ज़रूरत है। क्या बात है, क्या बात है। रसूल खुदा के बारे में फरमाया, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुम अल-लैल इल्ला क़लीला। इतने आप खड़े हुए कि खुदा ने कहा कि आप आराम करें। क्या मतलब है? यानी रात को जब इंसान खुदा के मिजाज को समझेंगे, दिन में लोगों के बद अखलाकियों को बर्दाश्त करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। आज मैं माजरत चाहता हूँ, रात भर हम बद अखलाकियों में लगे हुए हैं। अल्लाह, ठीक है जी। ऐसे और दिन में हर शख्स ये तवक्को कर रहे हैं कि मेरे साथ खुश अखलाकी हो। ये तो वो शॉर्ट टेम्पर होगा। रात भर जैसे इन्होंने फरमाया, अपने रवैये को इलाही बनाया, फिर वो जो कोड़ा करकट फेंकने वाले खातून की इयादत के लिए चले। बेशक, वो बेशक, वाज़ेह तौर पर बेशक। बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। लिहाजा हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि खुदावंद मन्नान क्या चाहता है, इसको आसान तरीके से समझाए, मुश्किल से न बिल्कुल ऐसे। दीन अलजबरा नहीं है। ऐसे। मालूम चाहता हूँ, हाँ। ये मौलाना हजरात भी इनको बातों को घुमाते हैं, फलसफा ये वो नहीं, आप सिंपल बिल्कुल सादा अल्फाज, सादे एग्जांपल्स। जी, लतीफ जुमला है। देखिए, खुदा ने हमारा हदफ क्या है? हमारा हदफ अमल है। अब अपने घर के लिए सामान खरीदे तो दुकानदार से कहा ये मेरा घर है, ये मेरा एड्रेस है, आप ये सामान पहुंचाएं। वो अपने मुलाजिम से कहेंगे आप घर में बैठे हुए इंतजार करते रहे सामान नहीं आ रहा है, आप कॉल करेंगे, बिल्कुल, कभी सामान क्यों नहीं आ रहा? जी हाँ। कहा कि बड़ी कोशिश हो रही जी इंशाल्लाह लाने की। क्या है, हमारे बच्चे दूध पीने हैं, खाना खाना है, पानी का मसला नहीं, कोशिश में लगे हुए। कोशिश में लगे। कहा कि यहाँ कोशिश नहीं, अमल की जरूरत है। अमल की जरूरत है। हमें सामान की जरूरत है। यानी इंसान का रवैया ये है। मैं इंसान का रवैया और खुदा के रवैये को बताना चाहता हूँ। जी, ये अलग जब तक हम नहीं समझेंगे, उस वक्त तक हम मोहसिन इंसानियत के किरदार को नहीं समझेंगे। जी हाँ। इंसान का हदफ क्या है कि अमल है, यानी वो सामान घर पे आ जाए तो उसको उजरत मिलेगी, उसको कीमत मिलेगी। ऐसे। लेकिन खुदा का ऐसा नहीं है। खुदा कुरान के अंदर अमल से पहले एक और चीज फरमाता है, वअन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। तलाश करे। आप बच्चों से कहे बेटा सुबह नमाज के लिए जागने की कोशिश करे। इसीलिए रिवायत के अंदर ये भी है और सीरत के अंदर भी मौजूद है कि अगर कोई इरादा कर ले रात को कि मैं यानी नमाज शब पढ़ूंगा, लेकिन अगर उसकी आंखें लग भी जाए तो फिर उसके लिए नमाज तहज्जुद का सवाब। क्या बात है, क्या बात है। आज बच्चों को समझाए कि बेटा आप कोशिश करके सुबह जागने की कोशिश करें। आपकी आंखें अगर लगी भी रहे, खुदा उसको लिख देता है। नियत, एग्जैक्टली, इरादा आपने कर लिया, बिल्कुल कोशिश करने के लिए कहा है। इंसान एक दूसरे के साथ रवैया अमल है, लेकिन खुदा का जो पहला फर्स्ट टाइम जो इंसानों के साथ जो राबिता है वो कोशिश से है। जी हाँ। इसी वजह से फरमाया कि आप कोशिश करें, तलाश करें। यौमा यतदक्करुल इंसानु मा सआ। उस दिन इंसान अपनी कोशिशों को देखेंगे, अमल नहीं। अमल तो मेराज है, कोशिश को देखेंगे। लिहाजा हम कोशिश तो करें ना रसूलुल्लाह की सीरत के ऊपर आने की। यानी कुछ लोग अमल कर रहे तो फिर कह रहे भाई आप भी अमल करें। पहले बच्चे को कोशिश की तरफ लाए, इरादे की तरफ लाए। के लिए अल्फाबेट सीखने के लिए कितने कोशिशें करते हैं, तो दीन सीखने के लिए आखिर में वो उसको लिखता है। लेकिन हम डायरेक्ट कहते हैं जब दीन के बारे में, हाँ जी नहीं नमाज पढ़ो, और अमल पे आ जाए। तो लिहाजा मैं ये पैगाम बताना चाहता हूँ माओं से, बहनों से, दीन के दावेदारों से, माजर चाहता हूँ दीन के ठेकेदारों से। बिल्कुल ऐसे ही कुछ पसंद है, आप उसको लातों के जरिए से, जूतों के जरिए से, डंडों के जरिए से दीन के लेकर ना आए, बल्कि हकीकत में कोशिश और तलाश के जरिए से। आखिरी बात करना चाहता हूँ, फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन,
یہ فرمایا. لیکن اس سے پہلے روایت کے اندر ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سے پہلے پھر فرمایا رحمۃ للاشقیاء. پہلے اشقیاء کے لیے رحمت بن گئے, پھر عالمین کے لیے رحمت. کیا بہت خوب, کیا بات ہے, بہت ہی خوبصورت طریقے سے اپنی بات سمجھاتے ہیں. بالکل ایسے اور ہم لوگ کھو جاتے ہیں ان کی باتوں میں نا, ان کو انٹرپٹ بھی نہیں کرتے. ایگزیکٹلی. علامہ حیدر علوی صاحب, آج آیت مبارکہ پڑھ کے میں اپنے وہ سوال کی طرف جاؤں گی کہ من شر الوسواس الخناس. ہر طرف وسوسے ہیں. آج یہ گیجٹس ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ہیں اور شیطان مختلف شکلوں میں ہمارے آگے پیچھے اور دائیں بائیں ہر طرف ہے. اس کی اب مختلف شکلیں سامنے آ چکی ہیں. لیکن حضور رحمت للعالمین, آپ کی ذات پاک, آپ کی پرسنالٹی, اور ہمارے پاس جو ہے ایک بہترین کامل نمونہ موجود ہے, تو ہم ان تمام چیزوں کو ہرا سکتے ہیں. لیکن علامہ صاحب کی بات مجھے بہت اچھی لگی کہ عمل نہیں, کوشش کی طرف اپنے بچوں کو لگائیں. تو میں چاہوں گی کہ آپ اپنی ارادہ بات بھی کریں, مکمل کوشش کی طرف آئیں. اور بالکل. جو ناظرین آپ کو سن رہے ہیں, خصوصاً جو ینگسٹرز آپ کو سن رہے ہیں, ان کو آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح سے سیرت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئیڈیلائز کریں؟ دیکھیے, قرآن حکیم نے تو جب حکم دیا تو فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو تمہیں عطا کریں وہ لے لو, اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ آقا شارع شریعت ہے. واہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مزاج ہے وہ فطرت کے عین مطابق تھا. جی. کسی نے ایک بار سوال کیا کہ اسلام کو اگر ایک لائن میں پڑھنا ہو تو کیا ہے, تو میں نے کہا حضرت ابو طالب کی حویلی کی رسم و رواج کا نام اسلام ہے. وہاں اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابو طالب اپنے فرزند کی تربیت کیسے کر رہے ہیں. دونوں بیٹے ہیں, ایک نبیوں کے امام ہیں, دوسرے ولیوں کے امام ہیں, اور دونوں حضرت ابو طالب کی آغوش میں پرورش پا رہے ہیں. اب نبیوں کے امام کا احترام دیکھیں حضرت ابو طالب کے ہاں, تو جب کھو جاتے ہیں آقا نظروں سے تو آپ اپنے بنو ہاشم کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ جتنے سرداران کعبے میں بیٹھے نا, ان کے پیچھے تلوار لے کر بیٹھ جاؤ. اگر آج محمد نہ ملے تو ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. مطلب اپنی جان بھی قربان, اپنے خیش قبیلے کی بھی جان قربان. اور پھر حالت یہ تھی کہ کھانا آ جاتا تھا تو جب تک حضور نہیں کھا لے تب تک اپنے بچوں کو نہیں کھلانا. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو اپنی آغوش میں لیا. جس طرح حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کو آغوش میں لیا, اسی طرح رسول اللہ نے حضرت ابو جو ہے مولا کائنات کو اپنی آغوش میں لے لیا. علامہ صاحب ٹائم شارٹ ہے, میں چاہوں گی 1-1.5 منٹ میں آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے. ہاں. تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کے جن مراحل سے گزارا, ان کے اندر شفقت, ان کے اندر مہربانی, ان کے اندر صرف نظر. مطلب غلطی انسان سے ہوتی ہے, خطا انسان سے ہوتی ہے, لیکن جو مربی ہے, جو تربیت کرنے والا ہے, وہ اپنے اندر سے رحمت کا عنصر ختم نہ کرے, وہ اپنے رویے میں شدت نہ پیدا کرے. چاہے وہ ٹیچر ہو, چاہے وہ ہوسٹ ہو, چاہے وہ عالم ہو, زندگی کے اندر والدین ہو, زندگی کے اندر کلکم رائن و کلکم مسئول عن الرعیہ, تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بتاؤ آپ کے ساتھ یہ تھے, تمہارا رویہ ان کے ساتھ کیسا رہا. بالکل. آج اگر ہم اپنے نوجوانوں کے اندر اسلام داخل کرنا چاہتے ہیں نا, تو میں نے ترکی کے اندر دیکھا کہ وہاں ایک جلوس نکلا بچوں کا, اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بالغ ہو گئے ہیں, اب ہم پہ نماز فرض ہو گئی ہے, ہم بالغ ہو گئے ہیں, اب ہم پہ روزہ فرض ہو گئی. 100 سال وہاں اسلام کو دبایا گیا, اسلامی حلیہ اپنانے تک کے اوپر پابندی تھی, لیکن جب انہیں طیب اردگان کی ایک مذہبی قیادت ملی ہے تو وہاں پر جو بچوں نے حفظ کیا ہے مکمل, انہیں سرکاری پروٹوکول میں عمرہ شریف کروایا گیا اور ہر ایک بچے کو انعام دیا گیا. مطلب آپ اچھے کاموں پہ بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کریں. ضروری, بالکل. ٹائم بالکل جو ہے وہ علامہ صاحب خدا کے گھر جائیں تو مار پیٹ کے لیے بھیجیں, ٹیوشن جائیں تو آپ اس کو بھیجیں. یہ رویوں کی تبدیلی بہت ضروری ہے. بہت شکریہ علامہ حیدر علوی صاحب آپ کا
علامہ محمد قاسم مومنی صاحب، آپ کا محمد ارسلان قادری صاحب، آپ کا، تینوں معزز مہمانوں نے ہمیں وقت دیا. نہید آپ کا بہت شکریہ، ہر جمعے کو آپ ہمیں جوائن کرتی ہیں. ناظرین ان اسی خوبصورت پیغامات کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. جانے سے پہلے خوبصورت سا کلام ہم ضرور سنتے ہیں. جی محمد ارسلان صاحب بسم اللہ کیجیے. جی بسم اللہ کریں. جن کا سجدہ جو ہے وہ نماز کو قائم کرتا کیا کیا بات ہے، کیا بات ہے. قائم ہے ان کے سجدے سے ہیں. جی بسم اللہ کریں. قادری صاحب کا لکھا ہوا کلام آپ لکھتے ہیں. سارے جہاں پہ چھا گیا سجدہ حسین کا، سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے جہاں پہ چھا گیا سجدہ حسین کا، سارے جہاں پہ چھا گیا سجدہ حسین کا. باطل کا سر جھکا گیا، واہ واہ واہ، کیا بات، کیا کہنے. حسین کا. آئی ندا یہ غیب سے لبیک یا حسین، آئی ندا یہ غیب سے لبیک یا حسین. جب خون میں نہا گیا اللہ، سجدہ حسین کا. رب نے کہا حسین کو تم پر سلام ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب نے کہا حسین کو تم پر سلام ہو. رب کو پسند آ گیا سجدہ حسین کا. زینب یہ کہہ رہی اللہ اللہ. کہ کربل کی خاک کو خاک سپاہ بنا. سبحان اللہ. سجدہ واہ 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 واہ، حسین کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلا میں آ کے کہنے لگی نماز، کرب و بلا میں آ کے، کرب و بلا میں آ کے کہنے لگی نماز. عزت میری بڑھا گیا سجدہ حسین کا. جس کے غنیف سجدوں کو ناز ہے، جس کے غنیف سجدے پہ سجدوں کو ناز ہے، سجدوں کو ناز ہے. دیکھو وہ شان پا گیا اللہ اللہ. سجدہ حسین کا دیکھو وہ شان پا گیا سجدہ حسین کا. باطل کا سر جھکا گیا سجدہ حسین